बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम किताब अहया उल-उलूम जिल्द नंबर 2 यानी बुक नंबर 2 को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर के मुतल्लिक 11 अक़वाल बुज़ुर्गान दीन। हज़रत सैयदना अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, तुम ज़रूर नेकी का हुक्म देना और बुराई से मना करना, वरना तुम पर ऐसा जालिम हुक्मरान मुसल्लत कर दिया जाएगा जो ना तो तुम्हारे बड़ों की इज़्ज़त करेगा और ना ही तुम्हारे छोटों पर रहम करेगा। तुम्हारे नेक लोग उसके खिलाफ दुआएं मांगेंगे लेकिन उनकी दुआएं कबूल ना होंगी। तुम उसके खिलाफ मदद मांगोगे लेकिन तुम्हारी मदद ना की जाएगी, और तुम माफ़ी तलब करोगे लेकिन तुम्हें माफ़ नहीं किया जाएगा। हज़रत सैयदना हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा गया कि ज़िंदों में मुर्दा कौन है? फरमाया, वो शख्स जो ना तो बुराई को अपने हाथ से ख़त्म करता है, ना ज़ुबान से रोकता है और ना ही दिल से उसे बुरा जानता है। हज़रत सैयदना मालिक बिन दिनार रहमा फरमाते हैं, बनी इसराइल का एक आलिम अपने घर में मर्द और औरतों को वाज़ नसीहत करता और उन्हें अल्लाह अज़्ज़ व जल की नेमतें और उसके अज़ाबात याद दिलाता था। एक दिन उसने अपने एक बेटे को किसी औरत की तरफ आंख से इशारा करते देखा तो उससे कहा, बेटा सब्र कर। इतना कहना था कि वो अपने तख्त से नीचे गिरा और उसकी गर्दन का मोहरा टूट गया। उसकी औरत का हमल भी ज़ाया हो गया और एक लश्कर में उसके बेटे मारे गए। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उस वक़्त के नबी अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई कि फ़लाँ शख्स को जाकर बता दीजिए कि मैं उसकी पुश्त से कभी सिद्दीक पैदा नहीं करूँगा, क्योंकि उसने मेरी ज़ात के लिए बस इस कदर गुस्सा किया कि बेटे से सिर्फ ये कहा, सब्र कर। मतलब यह है कि बेटे पर सख्ती क्यों नहीं की। हज़रत सैयदना हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, लोगों पर एक ऐसा ज़माना आएगा कि उन्हें नेकी का हुक्म देने और बुराई से मना करने वाले मोमिन के मुकाबले में मरा हुआ गधा ज़्यादा पसंद होगा। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हज़रत सैयदना यूशा बिन नून अला नबीना व अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई कि मैं तुम्हारी कौम में से 40,000 नेक बंदों और 60,000 बुरे बंदों को हलाक करने वाला हूँ। उन्होंने अर्ज़ की, ऐ मेरे रब अज़्ज़ व जल, बुरे तो इसी लायक हैं, लेकिन नेकों को हलाक करने की क्या वजह है? इरशाद फरमाया, उन्हें कभी मेरे गज़ब की वजह से गुस्सा नहीं आया और ये उनके साथ मिलजुल कर खाते पीते रहे। हज़रत सैयदना अबू उमर बिलाल बिन सादत मशकी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, जब गुनाह को पोशीदा रखा जाए तो उसका ज़रर सिर्फ गुनाह करने वाले को ही पहुँचता है, लेकिन जब गुनाह ज़ाहिर हो जाए और उसे बदला न जाए तो फिर उसका नुकसान आम हो जाता है। हज़रत सैयदना काबुल अखबार अलैहिर्रहमा ने हज़रत सैयदना अबू मुस्लिम खुलानी कुदस्सरा से पूछा, तुम्हारी कौम में तुम्हारा मुकाम और मर्तबा क्या है? फरमाया, अच्छा है। हज़रत सैयदना काबुल अखबार अलैहिर्रहमा ने फरमाया, तौरात शरीफ तो कुछ और कहती है। पूछा, तौरात क्या कहती है? फरमाया, तौरात कहती है कि बंदा जब नेकी का हुक्म दे और बुराई से मना करे तो उसकी कौम के नज़दीक उसका मुकाम व मर्तबा कभी यानी बुरा हो जाता है। हज़रत सैयदना अबू मुस्लिम खुलानी कुदस्सरा ने फरमाया, तौरात की बात सच है, अबू मुस्लिम की नहीं। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु पहले पहल अम्माल के पास जाया करते थे, फिर आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनके पास जाना तर्क कर दिया। अर्ज़ की गई, अगर आप उनके पास जाया करें तो मुमकिन है कि आपकी गुफ्तगू उनके लिए मौसर हो। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, मुझे डर है कि अगर मैं कुछ कलाम करूं तो वो ये गुमान करेंगे कि मेरी हालत मेरे कौल के ख़िलाफ़ है, और अगर मैं खामोश रहूं तो मुझे अमर बिल मारूफ ना करने की वजह से अपने गुनाहगार होने का खौफ है। ये रिवायत इस बात पर दलालत करती है कि जो शख्स अमर बिल मारूफ से आजिज़ हो तो उस पर लाजिम है कि वो उस जगह से दूर हो जाए कि गुनाह उसके सामने ना हो। खलीफा चारम अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा करमुल्लाह वजह फरमाते हैं, जिस जहाद पर तुम्हें सबसे पहले मामूर किया गया है वो तुम्हारा अपने हाथों से जहाद करना है, फिर अपनी ज़ुबानों के ज़रिए जहाद करना है, उसके बाद अपने दिलों के ज़रिए जहाद करने का हुक्म है। तो जब दिल नेकी को अच्छा और बुराई को बुरा ना जाने तो वो अंधा हो जाता है, यानी वो अच्छाई को बुरा जानता है। हज़रत सैयदना सहल बिन अब्दुल्ला तस्तरी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, जो कोई भी दीन के अवामिर व नवाही में से किसी शय पर अमल करे और अमूर दीनिया में फ़साद, इनकार और इस्तराब ज़माना के वक्त भी वो उस पर कायम रहे तो उसका शुमार उन लोगों में होगा जिन्होंने अपने ज़माने में अल्लाह अज़्ज़ व जल की रज़ा की खातिर अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर को अंजाम दिया। इसका मतलब यह है कि जब वो सिर्फ अपनी ज़ात पर कादिर हो और अपनी ज़ात से मुतल्लिक़ अहकामात बजा लाए और दूसरों के बुरे अहवाल को दिल से बुरा जाने तो उसने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया। हज़रत सैयदना फ़ुज़ैल बिन अयाज़ अलैहिर्रहमान से कहा गया, आप अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर क्यों कर नहीं करते? फरमाया, एक कौम ने अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर किया तो वो कुफ्र में जा पड़ी, क्योंकि अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर करने की वजह से उनको लोगों की तरफ से जो तकलीफ़ पहुँची
وہ اس پر صبر نہ کر سکے، لہذا کفر میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمہ سے کہا گیا، آپ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیوں نہیں کرتے؟ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، جب سمندر بہہ پڑے تو اسے کون روک سکتا ہے؟ ان دلائل سے ظاہر ہوا کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا فرض ہے، اور قدرت ہوتے ہوئے جب تک اسے ادا نہ کر لیا جائے اس وقت تک ذمہ سے ساکت نہیں ہوگا۔ اب ہم اس کے ارکان اور اس کے وجوب کی شرائط بیان کرتے ہیں۔ صلو علی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ باب نمبر 2، احتساب کے ارکان و شرائط کا بیان۔ جان لیجئے کہ احتساب یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے 4 ارکان ہیں: محتسب، محتسب علیہ، محتسب فی، احتساب۔ محتسب، پہلا رکن، محتسب یعنی امر بالمعروف کرنے والے کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ احکام شریعہ کا مکلف مسلمان اور احتساب پر قدرت رکھتا ہو، لہذا مجنون، بچہ، کافر اور عاجز شخص اس حکم سے خارج اور رعایا کے تمام افراد اس میں داخل ہو گئے، اگرچہ ان کو حکمرانوں کی طرف سے اجازت نہ ہو۔ نیز فاسق، غلام اور عورت بھی اس میں داخل ہیں جن شرائط کا ہم نے تذکرہ کیا ہے، اور جن کا نہیں کیا، یعنی عادل ہونا اور حاکم اسلام کی اجازت۔ ان کی تفصیل ملاحظہ کیجیے۔ شرائط محتسب کی تفصیل۔ پہلی شرط مکلف ہونا۔ اس کے شرط ہونے کی وجہ پوشیدہ نہیں ہے کیونکہ غیر مکلف پر امر بالمعروف واجب نہیں، اور جو شرائط ہم نے ذکر کی ہیں ان سے مراد وجوب کی شرائط ہیں، جواز کی نہیں۔ جہاں تک نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کے ممکن اور جائز ہونے کی بات ہے تو عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ قریب البلوغ سمجھدار بچہ اگرچہ مکلف نہیں لیکن اسے برائی ختم کرنے کا اختیار ہے، چنانچہ اسے شراب بہا دینے اور آلات لہو و لعب توڑ دینے کا حق حاصل ہے، اور ایسا کرنے سے اسے ثواب بھی ملے گا، اور کوئی شخص بھی اسے غیر مکلف ہونے کی وجہ سے اس کام سے منع نہیں کر سکتا کیونکہ یہ نیکی کا کام ہے اور سمجھدار بچہ اس کا اہل ہے، جس طرح نماز، امامت اور بقیہ نیک اعمال کرنے کا اہل ہے۔ احناف کے نزدیک نابالغ سمجھدار بچہ صرف نابالغوں کی امامت کی اہلیت رکھتا ہے، بالغوں کی نہیں۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا حکم حاکم بننے کی طرح نہیں کہ جس میں مکلف ہونا شرط ہو، اسی وجہ سے ہم نے غلام اور عام رعایا کے لیے بھی اسے ثابت کیا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ عمل کے ذریعے برائی کو ختم کرنے میں ایک طرح کی حکمرانی پائی جاتی ہے، لیکن یہ حکمرانی محض ایمان کی بدولت اسے حاصل ہوئی ہے، بلوغ کی وجہ سے نہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے مشرک کو قتل کرنا، اس کے مال و اسباب لوٹنا اور اس سے اسلحہ وغیرہ چھین لینا۔ ایسا کرنا بچے کے لیے بھی جائز ہے جبکہ اس وجہ سے خود اسے نقصان نہ پہنچے۔ تو جس طرح کفر سے منع کرنے کا حکم ہے اسی طرح فسق سے بھی منع کرنے کا حکم ہے۔ دوسری شرط ایمان۔ اس کے شرط ہونے کی وجہ بھی پوشیدہ نہیں کیونکہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر دین کی مدد و اعانت کرنا ہے، تو جو اصل دین کا منکر اور دشمن ہو وہ اس کا اہل کیسے ہو سکتا ہے؟ تیسری شرط عادل ہونا۔ علماء کی ایک جماعت نے اس شرط کا اعتبار کرتے ہوئے کہا ہے کہ کسی فاسق کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے ان آیات اور احادیث سے استدلال کیا ہے جو ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں جو دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے۔ چنانچہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، آتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، سورہ بقرہ۔ ترجمہ، کیا لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنی جانوں کو بھولتے ہو؟ اور فرماتا ہے، کابر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، سورہ الصف۔ ترجمہ، کتنی سخت ناپسند ہے اللہ کو وہ بات کہ وہ کہو جو نہ کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مکرم ہے، شب معراج میں ایسی قوم کے پاس سے گزرا جن کے ہونٹوں کو آگ کی کینچیوں سے کاٹا جا رہا تھا۔ میں نے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم بھلائی کا حکم تو دیتے تھے لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے، اور دوسروں کو برائی سے منع تو کرتے تھے لیکن خود اس کا ارتکاب کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا، پہلے خود کو نصیحت کرو، جب نصیحت حاصل کر لو تو پھر لوگوں کو کرو، ورنہ مجھ سے حیا کرو۔ بسا اوقات علماء کی یہ جماعت قیاس کے طریقے پر بھی استدلال کرتے ہوئے کہتی ہے کہ عادل ہونا شرط ہے۔ جس طرح دوسرے کو ہدایت دینے کی اصل یہ ہے کہ وہ خود ہدایت پر ہو، اسی طرح دوسروں کو سیدھا کرنے کی اصل یہ ہے کہ بندہ پہلے خود سیدھا ہو، اس لیے کہ دوسرے کو درست کرنا اپنے درست ہونے کی فرع ہے، تو جو شخص خود درست نہیں وہ دوسرے کی اصلاح کیسے کر سکتا ہے؟ جب لکڑی ہی ٹیڑھی ہو تو سایہ کیسے سیدھا ہوگا؟ ان علماء کے دلائل سب ایک طرح کے خیالات ہیں۔ حق یہ ہے کہ فاسق کو بھی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ اس کی دلیل میں ہم یہ کہتے ہیں کہ کیا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے والا تمام گناہوں سے پاک ہو؟ اگر اس کا تمام گناہوں سے پاک ہونا شرط ہو تو یہ بات خلاف اجماع ہے، نیز اس سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا دروازہ بند کرنا لازم آتا ہے۔
اسی وجہ سے سیدنا سعید بن جبیر رحمہ اللہ نے فرمایا اگر امر بالمعروف و نہی عن المنکر صرف وہی لوگ کر سکتے جن سے کسی قسم کی خطا سرزد نہیں ہوئی ہوتی تو پھر کوئی شخص بھی اس پر عمل نہ کر سکتا۔ حضرت سیدنا امام مالک علیہ رحمہ نے جب یہ قول سنا تو اسے پسند فرمایا۔ اگر ان علماء کا خیال یہ ہو کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے والے کے لیے صغیرہ گناہوں سے پاک ہونا ضروری نہیں ہے، حتیٰ کہ جو شخص ریشم کا لباس پہنتا ہے اس کے لیے زنا اور شراب پینے سے منع کرنا جائز ہے، تو ہم اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ کیا شراب نوشی کرنے والے کے لیے کفار سے جہاد کرنا اور کفر سے منع کرنا جائز ہے؟ اگر وہ اس کا جواب نفی میں دیں تو یہ بات خلاف اجماع ہے، کیونکہ مسلمانوں کے لشکروں میں ہمیشہ نیک و پرہیزگار لوگ نہیں رہے ہیں، بلکہ فساق و فجار، شراب پینے والے اور یتیموں پر ظلم کرنے والے بھی شریک جہاد رہے ہیں۔ ان کو نہ تو زمانہ رسالت میں جہاد سے منع کیا گیا اور نہ ہی اس کے بعد منع کیا گیا، اور اگر وہ اس کا جواب خواہ میں دیں تو پھر اس کے جواب میں ہم کہیں گے کہ کیا شراب خور کسی کو قتل کرنے سے منع کر سکتا ہے یا نہیں؟ اگر وہ یہ جواب دیں کہ منع نہیں کر سکتا تو ہم کہیں گے کہ پھر اس شخص میں اور ریشمی لباس پہننے والے شخص کے درمیان کیا فرق ہے کہ اس کو تو شراب پینے سے منع کرنے کا اختیار ہے اور قتل کرنا تو شراب پینے کے مقابلے میں زیادہ بڑا گناہ ہے، جیسے شراب پینا ریشمی لباس پہننے کے مقابلے میں زیادہ بڑا گناہ ہے۔ لہٰذا ان دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ اگر وہ یہ جواب دیں کہ شراب نوشی کرنے والا قتل سے منع کر سکتا ہے، اور اس کی تفصیل یہ بیان کریں کہ جو شخص جس طرح کے گناہ کا مرتکب ہے اس کی مثل اور اس سے کم تر گناہ سے دوسروں کو منع نہیں کر سکتا، ہاں جو اس سے بڑے گناہ کا مرتکب ہے اسے منع کر سکتا ہے، تو یہ خواہ مخواہ کا حکم لگانا ہے۔ جب شراب خور کا زنا اور قتل سے منع کرنا کوئی بعید نہیں، تو پھر زانی کا شراب نوشی سے منع کرنا کیوں کر بعید ہو سکتا ہے؟ نیز یہ بات کیسے بعید ہو سکتی ہے کہ کوئی شخص خود شراب پیے لیکن اپنے غلاموں اور خادموں کو شراب نوشی سے منع کرتے ہوئے کہے مجھ پر واجب ہے کہ خود شراب نوشی سے باز رہوں اور دوسروں کو باز رکھوں، تو ایک بات یعنی خود باز نہ رہنے میں اللہ عز و جل کی نافرمانی کرنے سے مجھ پر کیسے لازم آتا ہے کہ میں دوسری بات یعنی دوسروں کو باز نہ رکھنے میں بھی اس کی نافرمانی کروں؟ اور جب شراب نوشی سے منع کرنا مجھ پر واجب ہے تو خود میرے شراب نوشی کرنے کی وجہ سے دوسروں کو منع کرنے کا وجوب کیسے ساقط ہو گیا؟ ثابت ہوا کہ یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ شراب نوشی سے منع کرنا اسی وقت واجب ہے جبکہ وہ شخص خود شراب نہ پیتا ہو، اور اگر وہ خود شراب پیتا ہے تو پھر شراب نوشی سے منع کرنے کا اسے اختیار نہیں۔ ایک سوال اور اس کا جواب، اس صورت میں تو یہ لازم آتا ہے کہ کوئی شخص کہے کہ مجھ پر وضو اور نماز دونوں چیزیں واجب ہیں، لہٰذا میں وضو کرتا ہوں اگرچہ نماز نہ پڑھوں، اور سحری کرتا ہوں اگرچہ روزہ نہ رکھوں، کیونکہ میرے لیے سحری اور روزہ دونوں چیزیں مستحب ہیں۔ تو ایسی صورت میں کہا جائے گا کہ ان میں سے ایک چیز دوسرے پر موقوف ہے، اسی طرح دوسرے کو سیدھا کرنا خود اپنے سیدھا ہونے پر موقوف ہے، لہٰذا ابتدا اپنی ذات سے کرے پھر ان کی اصلاح کرے جو اس کی کفالت میں ہے۔ جواب، سحری کا مقصد روزہ رکھنا ہی ہے، اگر روزہ نہ ہوتا تو سحری مستحب نہ ہوتی، اور جو غیر کی وجہ سے مقصود ہو وہ اس غیر سے جدا نہیں ہوتا، اور دوسرے کی اصلاح کرنے کا مقصد اپنی اصلاح کرنا نہیں ہوتا، اور نہ ہی اپنی اصلاح کرنے کا مقصد دوسرے کی اصلاح ہوتا ہے۔ لہٰذا ایک کے دوسرے پر موقوف ہونے کا قول بلا دلیل ہے۔ جہاں تک وضو اور نماز کا تعلق ہے تو یہ دونوں چیزیں واجب ہیں، اس لیے جو شخص وضو تو کرے لیکن نماز نہ پڑھے وہ وضو کے حکم کو بجا لانے والا ہوگا، اور اس کا عذاب اس شخص سے کم ہوگا جس نے وضو اور نماز دونوں کو ترک کر دیا۔ لہٰذا یہاں پر بھی یہی ہونا چاہیے کہ جو شخص نہ تو دوسروں کو برائی سے منع کرے اور نہ ہی خود رکے، اس کا عذاب اس شخص کے مقابلے میں زیادہ ہوگا جو دوسروں کو تو روکتا ہے اور خود نہیں رکتا۔ نیز وضو کرنا نماز کی شرط ہے جو کہ بذات خود مقصود نہیں ہوتا بلکہ نماز کے لیے کیا جاتا ہے، لہذا نماز کے علاوہ اس کا کوئی حکم نہیں ہوگا، اور جہاں تک برائی سے منع کرنے کا تعلق ہے تو اس کے لیے خود باز رہنا ضروری نہیں، لہٰذا ان دونوں کے درمیان کوئی مشابہت نہیں ہے۔ اس پر اگر کوئی یہ کہے کہ اس سے تو یہ لازم آتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی عورت سے زبردستی زنا کرے اور اس عورت کا چہرہ چھپا ہوا ہو پھر وہ اپنے اختیار سے اپنا چہرہ ظاہر کر دے تو وہ شخص دوران زنا ہی اس عورت کو نہیں عن المنکر کرتے ہوئے کہے کہ زنا کے سلسلے میں تجھے مجبور کیا گیا ہے، لیکن غیر محرم کے سامنے چہرہ کھولنے میں تو مجبور نہیں ہے، اور میں تیرے لیے غیر محرم ہوں، لہٰذا تو اپنے چہرے کو چھپا لے، تو اغتصاب کا یہ عمل بہت برا ہے۔ ہر عقلمند شخص کا دل اس کو برا جانتا ہے، اور ہر سلیم الطبع شخص اس کو کبھی خیال کرتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بسا اوقات طبیعت حق کو برا اور باطل کو اچھا سمجھ رہی ہوتی ہے، لیکن حق و باطل کا مدار دلائل پر ہوتا ہے، اوہام اور خیالات کی ناپسندیدگی کا کوئی اعتبار نہیں۔ ہم کہتے ہیں اس حالت میں اس کا یہ کہنا کہ اپنے چہرے کو نہ کھول آیا واجب ہے یا مباح یا حرام؟ اگر تم کہو کہ یہ واجب ہے تو مقصود حاصل ہو گیا، کیونکہ چہرہ ظاہر کرنا گناہ ہے اور گناہ سے منع کرنا حق ہے، اور اگر تم کہو کہ مباح ہے تو پھر تمہارے اس قول کا کیا مطلب ہوگا کہ فاسق نیکی کی دعوت نہیں دے سکتا، اور اگر کہو کہ حرام ہے تو ہم کہیں گے کہ احتساب واجب تھا، تو پھر اس کے زنا پر اقدام کرنے کی وجہ سے حرام کیسے ہو گیا؟
نیز یہ کتنی عجیب بات ہے کہ کسی حرام کام کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے ایک اور واجب حرام ہو جائے۔ جہاں تک طبیعت کی نفرت اور ناپسندیدگی کا تعلق ہے تو اس کے دو سبب ہیں۔ پہلا سبب یہ ہے کہ وہ زیادہ اہم کام کو ترک کر کے کم اہم میں مشغول ہو گیا ہے، اور جس طرح کم اہم کام کو ترک کر کے فضول کاموں میں مشغول ہونے سے طبیعت نفرت کرتی ہیں، اسی طرح زیادہ اہم کام کو ترک کر کے کم اہم کام میں مشغول ہونے سے بھی طبیعت نفرت کرتی ہے۔ چنانچہ طبیعت ایسے شخص سے نفرت کرتی ہے جو غصب شدہ کھانا کھانے میں تو حرج جانے لیکن ہمیشہ سود کا مال کھاتا ہو، یا غیبت سے اجتناب کرتا ہو لیکن جھوٹی گواہی دیتا ہو، کیونکہ جھوٹی گواہی غیبت سے زیادہ بری اور سخت ہے، اس لیے کہ غیبت میں ایسے کام کی خبر دینا ہوتا ہے جس میں مخبر سچا ہوتا ہے، لہذا طبیعت کا اسے نفرت کرنا ترک غیبت کے واجب نہ ہونے پر دلالت نہیں کرتا، اور نہ اس پر دلالت کرتا ہے کہ اگر وہ شخص غیبت کرے گا یا حرام لقمہ کھائے گا تو اسے عذاب زیادہ نہیں ملے گا۔ اسی طرح آخرت میں انسان کو اپنے گناہ کا ضرر دوسرے شخص کے گناہ کے مقابلے میں زیادہ ہوگا، جو زیادہ ضرر والی چیز چھوڑ کر کم ضرر والی چیز میں مشغول ہونے سے طبیعت نفرت کرتی ہے، اور اس کی وجہ زیادہ ضرر والی چیز کو ترک کرنا ہے، نہ کہ کم ضرر والی چیز کو اختیار کرنا۔ مثلا جس کا گھوڑا لگام سمیت غصب کر لیا جائے اور وہ گھوڑے کو چھوڑ کر لگام تلاش کرنے میں مشغول ہو تو طبیعت اس بات سے نفرت کرے گی اور اس کے فعل کو برا جانے گی، حالانکہ لگام ڈھونڈنا کوئی برا کام نہیں، لیکن اس کا لگام کی وجہ سے گھوڑا تلاش نہ کرنا برا فعل ہے۔ لہذا اہم کام کو چھوڑ کر غیر اہم کام میں مشغول ہو جانے کی وجہ سے اس کی برائی زیادہ سخت ہو گئی۔ فاسق کے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے کا یہی حال ہے کہ طبیعت اس سے اسی وجہ سے نفرت کرتی ہے، اور یہ اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ اس کا بری بات سے روکنا برا ہے۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ کبھی کبھی وعظ و نصیحت کے طور پر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیا جاتا ہے، اور کبھی قہر و غلبہ کے ذریعے، اور جو شخص خود وعظ و نصیحت کو قبول نہیں کرتا اس کے بعد سے کچھ زیادہ نفع نہیں ہوتا، اور جس شخص کو یہ معلوم ہو کہ اس کے فاسق ہونے کی وجہ سے لوگ اس کی نیکی کی دعوت کو قبول نہیں کریں گے تو اس پر وعظ و نصیحت کے ذریعے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا واجب نہیں ہے، کیونکہ اس کے وعظ میں کوئی فائدہ نہیں، اور فسق اس کے وعظ کے فائدے کو ختم کرنے میں مؤثر ہے۔ اس لیے جب اس کے وعظ و نصیحت کرنے کا فائدہ ہی ختم ہو گیا تو اس پر سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ذریعے وعظ کرنے کا وجوب بھی ساقط ہو گیا۔ جب احتساب کا تعلق منع کرنے سے ہو تو اس سے مراد قہر و غلبہ کے طور پر منع کرنا ہے، اور کامل غلبہ فعل اور دلیل دونوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور جب کوئی شخص فاسق ہوگا تو اگرچہ فعل کے اعتبار سے غالب ہوگا لیکن قول کے اعتبار سے مغلوب ہوگا، کیونکہ اس وقت اسے لوگوں کی ان باتوں کا سامنا ہوگا کہ تم خود اس پر عمل کیوں نہیں کرتے، تو اس وقت فعل میں غالب ہونے کے ساتھ ساتھ دلیل میں مغلوب ہونے کی وجہ سے طبیعت نفرت کرے گی، لیکن اس وجہ سے یہ فعل حق ہونے سے نہیں نکلے گا۔ جیسے کوئی شخص عام مسلمانوں سے تو کسی ظالم کو دور کرے مگر اپنے باپ سے نہ کرے، حالانکہ وہ بھی مظلوم ہے، تو ایسے شخص سے طبیعت نفرت کرتی ہے، لیکن اس وجہ سے اس کا مسلمانوں سے ظالم کو دور کرنا حق ہونے سے خارج نہیں ہوگا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ فاسق شخص پر وعظ کے ذریعے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا ایسے شخص کو جو اس کے فسق پر مطلع ہے واجب نہیں، کیونکہ وہ اس کی نصیحت قبول نہیں کرے گا، اور جس صورت میں اس پر نصیحت کرنا واجب نہ ہو اور جانتا ہو کہ نصیحت کرنے کی وجہ سے لوگ اس کی عزت و آبرو میں زبان درازی کریں گے تو ہم کہیں گے کہ ایسی صورت میں اس کا وعظ و نصیحت کرنا جائز نہیں ہے۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔